बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअम्मा सरीहु फमिस्लु क़ौलिही बैतु वअश्तरैतु ववहब्तु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताया था कि इस तकसीम में भी 4 किस्में हैं: हकीकत, मजाज, सरी और किनाया। हकीकत और मजाज के बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। हकीकत और मजाज की तारीफ़ें गुज़री, उसके बाद उसके चंद अहकाम बयान हुए और वो मकामात जहाँ पर हकीकी माना को छोड़कर मजाजी माना का इरादा किया जाता है। मिल गया सही। मजाजी माना का इरादा किया जाता है, उनका बयान हुआ। अब गुफ्तगू शुरू होती है सरी किनाया की। सरी क्या है? मा ज़हरल मुरादो मिन्हु ज़ुहूरन बय्यिनन। मा ज़हरल मुरादो मिन्हु ज़ुहूरन बय्यिनन, जिसकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह हो। क्या? मा ज़हरल मुरादो मिन्हु ज़ुहूरन बय्यिनन। अब किनाया उसके मुकाबिल है मस्ततरल मुरादो मिन्हु। क्या? जिसकी मुराद पुशीदा हो। ये हो गया सरी और किनाया। बात आप समझे? मैंने आपको पहले ये बात बताई थी गुफ्तगू के दौरान कि सरी और किनाया का ताल्लुक़ हकीकत और मजाज से नहीं है। बई तौर के भाई हकीकत सरी शुमार हो और मजाज किनाया शुमार हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे लफ्ज़ की 2 किस्में हकीकत और मजाज, इसी तरह मुतलक लफ्ज़ की 2 किस्में हैं सरी और किनाया। लिहाजा हकीकत की भी 2 किस्में सरी किनाया, मजाज की भी 2 किस्में सरी किनाया। ये बात आप ज़हन, उसूलियों के नज़दीक किनाया हकीकत भी है, किनाया मजाज भी है। सरी हकीकत भी है, सरी मजाज भी है। अगर बाज़ फ़नून वालों के नज़दीक, जैसे उलमाए बलागत हैं वगैरह, उनके यहाँ किनाया मजाज की किस्म शुमार होती है, तो वो उनकी इस्तिलाह है, इनकी इस्तिलाह नहीं है। इनकी इस्तिलाह में किनाया का ताल्लुक़ हकीकत से भी बनता है, किनाया का ताल्लुक़ मजाज से भी बनता है। इसलिए हमने क्या कहा? मस्ततरल मुराद मिन्हु, जिसकी मुराद पोशीदा हो। हमने ये नहीं कहा कि उसके लिए लफ्ज़ मौजू हो या मौजू ना हो। ये बोला तो उसके लिए लफ्ज़ का मौजू होना या ना होना, इससे उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मा ज़हरल मुराद मिन्हु ज़ुहूरन बय्यिनन, जिसकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह हो। जिसकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह हो, उसके लिए लफ्ज़ मौजू हो या मौजू ना हो, ये हमने बात की? ये हमने कोई बात नहीं की। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? सरी और किनाया का मफ़हूम समझ में आ गया? ज़हन में आ गई बात? ठीक है। अब आप गौर करिए कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने सरी की मिसाल, सरी की तारीफ़ नहीं की, बल्कि क्या किया? उसकी मिसाल दी। कहा जैसे बेतो, इश्तरई तो, वहब तो, तवज्जो है? इसकी मिसाल दी है। आप सवाल कर सकते हैं कि भाई मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने इसकी तारीफ़ क्यों नहीं की, मिसाल क्यों दी? हालांकि तारीफ़ करनी चाहिए थी, मिसाल तो वज़ाहत के लिए ना, पहले असल चीज़ की तारीफ़ तो करो। तो उसका जवाब ये कि चूँकि सरी वो आम है, मारूफ़ है, मशहूर है, समझे बात को? वो तारीफ़ का मोहताज नहीं। जैसे आपके सामने कहते हैं इल्म, तो अब इल्म जो है ना वो बदीही है या नज़री है? इल्म इतना वाज़ेह है कि इसके बारे में फिर इख्तिलाफ़ पड़ गया कि बदीही है या नज़री है। ऐसा वाज़ेह है, इख्तिलाफ़ पड़ गया कि बदीही है, नज़री है। जो कहते हैं नज़री है, उनमें फिर इख्तिलाफ़ पड़ गया, क्या है उसकी तारीफ़ हो भी सकती है, तारीफ़ नहीं हो सकती। हालांकि हर बंदा जानता है इल्म किसको कहते हैं, लेकिन क्या है, बाज़ औक़ात बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाए तो अब वो उसकी तारीफ़ दुश्वार हो जाती है। यहाँ पर है ना, ये हाथ नज़र आ रहा है, ये आँख के साथ जोड़ देंगे तो नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है ना? अब ये आँख के ये जो अबरू हैं, पलकें हैं, पलकें जो हैं ये नज़र आती हैं, हालांकि बिल्कुल आँख के पड़ोस में है। सबसे पहले तो आँख जो ना, आँख के साथ इतना कुर्ब है इनको, ठीक है ना? तो इसलिए बात समझे कि बाज़ औक़ात चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है, तो उस ज़्यादा वाज़ेह होने की वजह से भी क्या हो जाती है, उसमें दुश्वारी हो जाती है उसको समझने में। ये बात बल्कि कहीं और चली गई। बात ये हो रही थी कि
تعریف کیوں نہیں کی، صریح کی؟ تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ صریح چونکہ بالکل واضح ہے، تعریف کا محتاج نہیں، معروف ہے، مشہور ہے، اس لیے مثال دے کر اس پر کر دیا، اشارہ کر دیا اس کی طرف، وہ تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ باقی میں نے آپ کو تعریف بتا دی، ما ظہر المراد منہ ظہورا بینا، ما ظہر المراد منہ، بات سمجھے؟ آپ نے کہا میں نے یہ چیز بیچی، اب اس میں کون سی جو ہے نا وہ پوشیدگی ہے بھئی، اچھا یہ کون سا قضیہ اس نے استعمال کیا ہوگا اور اس کے اندر کون سا بیچی مطلب بیچی، جی میں نے یہ چیز خریدی، میں نے یہ چیز گفٹ کی، ٹھیک ہے، اب جیب سے 10 روپے نکلے تو گفٹ کیا کرے گا جی، تو کچھ پاس بھی تو رکھے گا، تو اب اس میں جو ہے نا وہ بات سمجھے آپ، مانا کر بہرحال صریح تو مثل قائل کے قول کے میں نے بیچا اور خریدا اور ہبہ کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وحکمہ تعلق الحکم بعین الکلام وقیامہ مقام معنہ حتی استغنی عن العزیمۃ لأنہ ظاہر المراد۔ بس صریح کا حکم، صریح کا حکم یہ ہے کہ جو حکم ہے نا اس کا تعلق عین کلام سے ہو جاتا ہے، تو جو ہے اس کا تعلق عین کلام سے ہو جاتا ہے۔ عین کلام سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اس سے کیا مراد، آپ کی نیت کیا کی ہے آپ نے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جو الفاظ بولے، صحیح کو بولو، تھوڑا زیادہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو ہے آپ کی تو مسئلہ یہ ہے کہ حکم کا تعلق کس سے ہے؟ عین کلام سے۔ عین کلام سے مطلب کیا؟ آپ نے کسی بات کا بھی ارادہ کیا، میں آپ کو وضاحت بتاتا ہوں، آپ نے کہا بھائی زید کو بلاؤ، کس کو؟ اب نیت آپ نے امر کی ہو، ٹھیک ہے، تو زید اپنے مسمى کے حق میں صریح ہے، ٹھیک ہے، جب زید اپنے مسمى کے حق میں صریح ہے تو یہ بات زید ہی کے لیے ہے، آپ کی نیت میں کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہاں سے کامران کو بلاؤ، اب میری نیت میں کیا ہے؟ میری نیت میں نعیم ہے جی، تو نعیم کے لیے بات نہیں بنے گی، کس کے لیے بنے گی؟ کامران ہی کے لیے بنے گی، کیونکہ لفظ اس کے جو مسمى ہے اس کے لیے یہ صریح ہے۔ بات سمجھ، یہ مطلب ہے کہ حکم کا تعلق ہے۔ اب کسی اور کا شور شروع ہو گیا، میرے خیال میں یہ پنکھا بند ہونے کی وجہ سے آواز زیادہ آتی ہے، ایسے ہی چلو صحیح ہے۔ تو جو ہے آپ کی تو نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے، جیسے ہم نے گفتگو بولی تو اب ہماری یعنی اب یہ حکم ہے وہ ہماری نیت کی جانب جا کر پھر ثابت نہیں ہوگا۔ تعلق الحکم بعین الکلام، تعلق الحکم بعین الکلام، یہ الفاظ جس معنی کے لیے موضوع ہیں سیدھا انہی کے لیے حکم بنے گا۔ آپ فرق سمجھیں گے جب کنایہ کی بات کریں گے ہم، کنایہ میں کیا ہوگا؟ آپ نے تلفظ کیا، تلفظ کے بعد نیت کی جانب، نیت کے بعد حکم کی جانب، وہاں سفر یہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر سفر یہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ وہ تعلق الحکم بعین الکلام۔ فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر حکم کا جو تعلق ہے سیدھا آپ کی جو کلام ہے اس سے ہوگا، نیت آپ کی کیا ہے؟ مقصود المتکلم، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، منوی المتکلم، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حکم کا تعلق ہوگا تمہارے الفاظ سے جو تم نے بولے ہیں، میں نے فلاں بات کی نیت کی، میں نے فلاں بات کی نیت کی، نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف کنایہ کے۔ کنایہ میں آپ کی نیت معتبر ہے، آپ کو بھائی میں نے فلاں کی نیت کی، مانیں گے بھائی ٹھیک ہے اس کی نیت کی ہے، آپ نے کنایات استعمال کیے، ٹھیک ہے، تو اب نیت کا اعتبار ہوگا، یہاں نیت کا اعتبار نہیں، یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ورنہ بات ذہن میں آتی ہے نا بھائی حکم کا تعلق تو کلام سے ہوتا ہی ہے۔ حکم کا تعلق عین کلام سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کنایہ میں آپ کے کا جو سفر ہے وہ 3 درجوں میں ہے،
جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بیچ جو اختلاف ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، تو کس اسلوب میں اختلاف، کس اسلوب میں خلفیت ثابت ہوتی ہے، وہی معاملہ یہاں پر سمجھو، حکم تو ثابت ہوگا، صریح گفتگو ہو تو حکم ثابت ہوگا، آپ گفتگو میں کنایات کا استعمال کرو جب بھی حکم ثابت ہوگا۔ فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ صریح میں صرف 2 درجے ہیں آپ کی گفتگو کے، کلام معنی، گفتگو حکم، ٹھیک ہے، برخلاف کس کے؟ کنایہ کے، گفتگو منوی، نیت، مقصود، معنی، اس میں 3 درجے ہو جائیں گے۔ فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ صریح میں اور کنایہ میں بات آئی ذہن میں؟ یہ مطلب ہے کہ تعلق الحکم بے عین الکلام، کیا بات سمجھو؟ ٹھیک ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی بغیر نیت کے، دیکھو نا جو الفاظ ہیں اگر ان کے معنی ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو گفتگو تو ممل ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے معنی اور اس کی مراد اور اس کی نیت اس میں سے کسی چیز کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھو بات کو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ قیام الکلام مقام معنی ہو، بھائی معنی ضروری ہے، گفتگو کے معنی ہوں گے تو مطالب اور مقاصد اس سے ثابت ہوں گے، یہ بات ضروری ہے، لیکن یہاں پر یہ کلام خود اپنے معنی کے قائم کام ہے، گویا کہ آپ نے معنی کی نشاندہی کر دی، یہ مراد ہے میری بات، سمجھے نہیں؟ وقیام الکلام مقام معنی ہو حتیٰ استغنی عن العزیمت، عزیمت سے مراد نیت ہے، سمجھ رہے ہو؟ نیت سے استغنا ہے، نیت کرو نہ کرو مطلب ثابت ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے اگر کسی نے نیت کی نا کہنے کی بھئی تو جا میرے لیے پانی لے کر آ، بیوی سے کہنے جا رہا ہے اور منہ سے غلطی سے نکل گیا بھئی انتی طالق، تو طلاق ہے، سمجھ رہے ہو؟ استغنی عن العزیمت، عزیمت سے، نیت سے استغنا ہے، بالکل نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نیت کا کوئی اعتبار نہیں، بغیر نیت کے طلاق ہو جائے گی، بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ مطلب ہے، یہ ہے صریح میں اور کنایہ میں فرق ہے، کنایہ میں نیت کی محتاجی ہوگی، صریح میں نیت کی محتاجی نہیں ہوگی، میری بات سمجھ رہے ہو؟ بات آ گئی ذہن میں؟ لیکن ایک اہم ترین بات سمجھو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو نیت کا اعتبار نہیں ہے نا، یہ قضاءً نہیں ہے، عذر قضا، ٹھیک ہو گیا؟ ما بینہ و بین اللہ، نیت کا اعتبار ہے، مطلب اس نے اپنی بیوی کو کہا بھئی تو یہ کام کر، یا اس نے بیوی کو کہا انتی طالق، ٹھیک ہے نا، بیوی کو کہا انتی طالق، اور طالق کے کوئی اور معنی ہوں اور اس نے ان کا ارادہ کیا ہو، تو جو ہے کوئی اور معنی ہوں اور ان کا ارادہ کیا ہو، تو ذہن میں رکھیں اگر اس نے یہ نیت کی ہے ما بینہ و بین اللہ، یہ نیت معتبر ہے، طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی کہے گا نہیں طلاق ہو گئی ہے، قاضی نہیں مانے گا، اس لیے کہ قاضی کو ماننے کا اختیار نہیں ہے، اس کی نیت تھی یا نہیں تھی اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، اب یوں تو لوگ فیصلے کروانے ہیں 100 طلاقیں دینے کے بعد آ کر کے میں نیت ہی نہیں تھی، کیا معلوم کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ آپ کہو گے جی قسم دے لو، تو یہاں پر مفتی صاحبان جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے جھوٹی قسمیں دے رہے ہیں، تو اب اس سے قسم ہم کیا لے لیں؟ چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں یہاں پر فیصلہ قسم کرتی ہے، لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس پر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی شاہد نہیں ہے کہ اس نے نیت کی یا نہیں کی، اس سے اس کی نیت نہیں مانی جائے گی، ہر وہ مقام جہاں پر اس پر تخفیف ہوتی ہے وہاں پر اس کی نیت قضا نہیں مانی جاتی، یہ بات میں نے پہلے تمہیں بتائی ہے، اور بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو نیت معتبر نہیں ہے یہ عذر قضاء، قضاءً نہیں ہے، دیانتاً ہے،
سمجھے ہو؟ ما بین و بین اللہ نیت کا اعتبار ہے. آپ کہیں گے تو پھر فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا، تو اس کا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں بھائی فائدہ کہاں پر ہوگا. آپ خود مولوی صاحب منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی ہے، تو اب آپ نے سوچا بھائی یہ تو ہم نے تو پڑھا تھا بھائی تعلق الحکم یتعلق الحکم بعین الکلام، میری تو نیت ہی نہیں تھی. تو اب آپ کسی کے پاس پوچھنے نہیں جائیں، کسی سے فتویٰ نہ لیں. چلو فتویٰ اور اس کی حیثیت ہوتی ہے، کسی کہیں پر مقدمہ دائر نہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی میری نیت نہیں تھی، جب آپ کو معلوم ہے آپ کی نیت نہیں تھی تو آپ اسی پہ رک جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں اگر گھر والے تنگ ہوئے وہ کورٹ میں کیس لے گئے، بھائی فاروق صاحب نے ایسے الفاظ بولے، پھر فاروق صاحب پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں ثابت نہیں کر پائیں گے. تو ما بین و بین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مفتی سے پوچھتے نیت نہیں ہے. اس وقت طلاق کے جو ہم بتاتے ہیں مسائل بتاتے ہیں اس میں بھی وہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ اس لیے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. میرے پاس پچھلے دن آیا ایک بندہ، وہ جی میں اتنا غصے میں آ جاتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی سی معلومات لی تو پتہ چل گیا بھائی اس نے طلاق جان بوجھ کے دی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ 10 منٹ کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے تھوڑے ٹائم میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ غصے کی ایک حالت ہے کہ جس میں انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتی. اس کے بارے میں ہمارے فقہا کے کچھ کلمات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو شاید کسی نے بتا دیا تھا کہ بھئی غصے کے فلاں درجے میں. اس نے مجھے آ کے یہ کہا میرے دماغ کی دوائی چل رہی ہے اور میں یوں کر رہا ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں. میں نے 2-4 باتیں پوچھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. دماغ کی دوائی چل رہی ہوگی، بہت سے لوگوں کی دماغ کی دوائیں چلتی ہیں، تو ادھر کیوں دیکھ رہے ہو آپ یار؟ تو اس لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس میں طلاق کے مسائل میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا فتویٰ اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ما بین و بین اللہ نیت کا اعتبار ہے. اگر انسان سے بائی دی وے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہاں تو میری نیت نہیں تھی، تو اپنی حد تک اس کے پاس گنجائش ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصے گفتگو پھر سمجھیں کہ شریک حکم کیا ہے. شریک حکم یہ ہے کہ تعلق الحکم بعین الکلام. تعلق الحکم بعین الکلام کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ منہ سے نکلے حکم سیدھا ان سے متعلق ہوگا. اس میں اور کنایہ میں فرق کیا ہے؟ کنایہ میں یہ ہے کہ تلفظ، نیت یعنی منوی، مقصود، پھر حکم. اور حقیقت صریح میں کیا ہے؟ صریح میں یہ ہے کہ تلفظ اور جو تلفظ اسی سے حکم. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ پھر اس پہ یہ سوال کہ بھئی جو معنی ہے بغیر معنی کے تو کلام محمل ہے. آپ نے تو اس پہ معنی کا بھی لحاظ نہیں کیا. اعتراض کیا؟ بھئی بغیر معنی کے کلام محمل ہے. آپ نے اپنے اس حکم کے بیان میں یہ جو حکم بیان کر رہے ہیں اس میں تو معنی کا بھی لحاظ نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوگا وقیام الکلام ایک مقام معنی ہو. بھئی یہاں پر یہ گفتگو خود ہی اپنے معنی کے قائم کام ہے. معنی اس کے اتنے واضح ہیں اس وضاحت کی وجہ سے. بات سمجھے ہو نہیں؟ معنی کریں. اس کا حکم کا تعلق ہے عین کلام سے اور قیام کلام کا اپنے معنی کے مقام پر، یہاں تک کہ استغنا ہے عزیمت سے. عزیمت سے مراد کیا بھائی؟ نیت سے. ٹھیک ہے بھائی، نیت سے کیوں استغنا کا؟ لأنہ ظاہر المراد، مراد اس کی بالکل واضح ہے. نیت کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر المراد ہے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں. ما بین و بین اللہ اعتبار ہے. ما بین و بین اللہ اعتبار ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ میں ضلع سرگودا میں ایک جگہ پڑھاتا تھا. اس وقت کچھ علماء نے اس مسئلے میں انہوں نے کو لکھ کے دیا تھا اور اس میں ما بین و بین اللہ کا بھی انکار کیا تھا. تو میں نے اس وقت بھی یہ مطلب پرانی بات ہے تو میں نے فتویٰ لکھ کے دیے. فتویٰ نہیں لکھ کے دیے، مطلب کوئی ایک تحریر تھی اس میں میں نے یہ صراحت کی کہ ما بین و بین اللہ اعتبار ہے. مجھے یاد ہے کہ اب میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت معروف اور بڑے ادارے
کہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے وہ تاریخ لکھی تھی اور اس میں انہوں نے یہ ان سے غلطی ہو گئی تھی. تو اس وقت یہ موبائل اتنا عام نہیں تھا، لینڈ لائن پہ انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. تو مجھے کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات لکھی ہے. تو میں نے پھر ان کو چند ایک حوالہ جات دیے. میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیں. تو آپ نے انکار کیا، مابین و بین اللہ کا بھی انکار کیے. ایسا نہیں ہے، مطلب سری کے بارے میں ہمارے کلمات سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں بھئی استغنی عن العزیمت ہے. اس سے بعض اوقات وام یہ ہو جاتا ہے بھئی مابین و بین اللہ بھی نیت کا اعتبار نہیں ہے. نہیں، مابین و بین اللہ نیت کا اعتبار ہے. اس لیے یہ بات تم پر واضح رہے. اب جو اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ لکھ رہا ہے، میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ ان عبارات کے ظواہر سے جو ہے نا وہ دھوکہ کھا گیا. اس نے یہ سمجھا بھئی یہ ما بین و بین اللہ بھی اعتبار نہیں ہے. ایسی بات ہرگز نہیں. ما بین و بین اللہ اعتبار ہے نیت کا. سمجھے بات کو؟ جی. حکم الکنایہ بأنہ لا یجب عمل به الا بالنیت لأنہ ای النیت مستتر المراد وذالک مستتر المراد. کیا ہو گیا آپ کو؟ مراد مستتر المراد وذالک مثل المجاز قبل ان یصیر متعارفا. بس. تو کنایہ کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. کنایہ کیا ہے؟ جس کی مراد واضح نہ ہو، جس کی مراد. تو کنایہ کا حکم کیا ہے؟ کنایہ کا حکم ہے کہ لا یجب العمل به الا بالنیت. کیا؟ اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا مگر نیت سے. جیسی نیت ہے اسی کے مطابق عمل ہے. ذہن میں رکھیں، اگر نیت واضح نہیں ہو رہی، نیت واضح نہیں ہو رہی، ہم اس پہ عمل ہی نہیں کریں گے. نیت واضح نہیں ہے تو ہم عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ نیت واضح ہو تو پتہ چلے نا کہ آپ نے کس بات کا ارادہ کیے، اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور کنایہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں ثابت اس پر عمل مگر نیت کے ساتھ. تو اس پہ عمل ثابت نہیں ہوگا. کیوں اس پہ عمل ثابت نہیں ہوگا؟ کب تک؟ جب تک کہ کیا ہو، اس کی نیت نہ پائی جائے. نیت ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا. تو بغیر نیت کے عمل کیوں نہیں ہوگا؟ سوال. نیت نہ ہوگی تو عمل کیوں نہیں ہوگا؟ تو جو ہے نیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ تو اس کا جواب دیا لأنہ مستتر المراد. یہ جو لفظ کنایہ ہے نا، یہ مستتر المراد ہے. اس کی مراد پوشیدہ ہے. جب مراد پوشیدہ ہے، اب اس پوشیدگی کو رفع کرنے کے لیے اس کی نیت کی ضرورت ہے. بات سمجھے نہیں؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ جو کنایہ ہے اس پر عمل ثابت نہیں ہے جب تک کہ نیت کا علم نہ ہو. کیوں؟ تو اس کا جواب دے دوں گا لأنہ مستتر المراد. بات یہ کہ یہ کنایہ جو ہے یہ مستتر المراد ہے. اس کی مراد واضح نہیں ہے، اس کی مراد پوشیدہ ہے. توجہ ہے تمہاری؟ مراد پوشیدہ ہے، تو جب تک یہ پوشیدگی رفع نہیں ہوگی تب تک ہم عمل نہیں کر پائیں گے. اور پوشیدگی رفع کیسے ہوگی؟ نیت سے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں کیونکہ وہ مستتر المراد ہے. یہ بیچ میں انہوں نے لکھ دیا لأنہ ای النیت. توجہ ہے؟ آپ بھی غور کر لیے کریں. بعض اوقات کا جو کاتب ہوتے ہیں ان کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تمہارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ بس اتنے لکھے لأنہ مستتر المراد. آپ کے پاس جی باسط صاحب ہیں؟ صحیح. تو لأنہ ای النیت. اول تو اگر وہ کا مرجع نیت ہوتا تو پھر لأنہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پھر مستتر المراد کے بجائے مستترۃ المراد ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ چلو اس میں پھر تعویل ہو جائے گی. لأنہ کے بجائے لأنہ ہونا چاہیے تھا. اس میں پھر تعویل ہو جائے گی. لأنہ اور لأنہ میں بھی تعویل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بتاویل مذکور کر کے انہوں نے لأنہ کہہ دیا. لیکن اب نیت کے بارے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مستتر المراد، وہ نیت ہوتی مستتر ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن نیت مستتر ہوتی ہے تو نیت مستتر المراد ہے. نیت خود پوشیدہ ہوتی ہے نا. نیت کی مراد پوشیدہ، یہ تو کچھ غیر معقول سی بات ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے یہ کاتب کی غلطی ہے. لأنہ میں ہو کا مرجع یہ لفظ کنایہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لأنہ میں ہو کا مرجع کیا ہے؟ لأنہ لفظ الکنایت ہے. لأنہ الکنایت ابھی نہیں، کیونکہ
लेन अल किनायत करोगे वही होगा लेन हा होना चाहिए था, ठीक है ना। लेन हो यानी लेन लफ्ज़ अल किनायत मुस्ततर मुराद, समझो नहीं। थोड़ी बातें जो है वो खुद भी सोचनी चाहिए, माना करें, क्योंकि वो क्या लफ्ज़ किनाया मुस्ततर मुराद है। इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं, तवज्जो रखें। सरी की मिसाल पेश की थी, बे तो इश्तराई तो वहाब तो नहीं पेश की थी, हाँ। तो अब किनाया की मिसाल पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं अब देख लें मजाज एक है मुतारफ़ और एक है गैर मुतारफ़। मजाज गैर मुतारफ़ ये किनाया है, समझो नहीं। मजाज गैर मुतारफ़ ये किनाया है, ठीक हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हो कि मजाज मुतारफ़ फिर सरी हो जाएगा। मजाज मुतारफ़ क्या होगा? मजाज गैर मुतारफ़ किनाया, तो मजाज मुतारफ़ ठीक हो गया। यहाँ से पता चल गया ना कि मजाज में दोनों किस्में हैं, सरी भी किनाया भी। यहीं से समझे जा सकते, फिर हकीकत में भी दो किस्में, सरी भी किनाया भी। बात समझे? तो ये एक तो मिसाल पेश कर दी, साथ इस बात पे तंबीह कर दी कि मजाज में दोनों किस्में पाई जाती हैं, सरी भी पाया जाता है, किनाया भी पाया जाता है। सरी भी पाया जाता है, किनाया भी पाया जाता है। किनाया का दर्जा कौन सा है? हो मजाज लेकिन गैर मुतारफ़ हो मजाज और मुतारफ़ हो जाए तो सरी बन जाएगा। बात है ज़हन में। उसने कहा वल्लाहि ला अदाउ कदमी फ़ी दारि फुलानिन, अब ये वल्लाहि ला अदाउ कदमी वल्लाहि ला अदखुलु में सरी है, नहीं है? वल्लाहि ला अदखुलु में है मजाज लेकिन है सरी, बात समझे। और जो मजाज मुतारफ़ नहीं है वो किनाया है, ठीक हो गया, माना करें। और ये मिसल है मजाज के मुतारफ़ होने से पहले, ठीक हो गया जी। लाकिन्नल इबहाम, क्या हो गया तुम्हें, परेशान क्यों हो? लाकिन्नल इबहाम फीमा यत्तसिलु बिही व यअमलु फीही फलिज़ालिका शाबिहातुल किनाया फसुम्मियत बिज़ालिका मजाज़न व लिहाज़ल इबहाम उतीजा नियत फइज़ा ज़ाल इबहाम बिन्नियत वाजबल अमलु बिमूजबातिहा मिन गैरि जुइला है तुम्हारे पास, युजाला इबारतन अन सरी हैं, आपके पास तो जाला है, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर युजाला जो है ना वाहिद किया जो सीगा है, ये फिर इसमें तावील करना पड़ेगी। और तो जाला सही है, मेरे पास यहाँ युजाला है, पढ़ दें। बस ब्रेक मारो, सही है, तवज्जो है आपकी। एक सवाल और उसका जवाब। आपने क्या कहा? आपने कहा कि किनाया के है मस्ततर अल मुराद मिन हो, जिसकी मुराद वाज़े ना हो, जिसके माना वाज़े ना हो, वो क्या है? वो किनाया। सवाल ये कि ये जो है ना अंती बाइन, बाइन के मान, बाइन है बैनूनत से, बैनूनत के माना जुदाई अलहदगी, माना तो वाज़े हैं इसके। अंती अलैया हराम या अंती हराम, हराम के माना वाज़े नहीं क्या जी? तो फिर किनाया कहाँ से बनाइए? बात समझ रहे हो? ये जो किनायात तलाक हैं इनके मानी तो वाज़े हैं। जब मानी वाज़े हैं तो फिर ये किनाया कैसे कहलाए? एतराज़ बना नहीं, ठीक हो गया। अगर माना वाज़े ना होते तो फिर आप कहते भाई ये किनायात हैं। माना सब के वाज़े हैं, सब के नहीं तो अक्सर के वाज़े हैं। जब मानी अक्सर के वाज़े हैं तो फिर किनायात कैसे बने? एतराज़ समझे? ये एतराज़ तो उसका जवाब दिया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने कि इनको किनाया कहना मजाज है, समझो नहीं? इनको किनाया वो था जिसकी मुराद वाज़े नहीं, जिसकी माना वाज़े नहीं।
جس کی معنی واضح نہیں، جس کی مراد واضح نہیں. بات سمجھے؟ یہ تھا کنایا. ان کے معنی واضح ہیں پھر بھی کنایا کیوں؟ سمجھے؟ حقیقتاً ان کو کنایا نہیں کہا جا رہا. ان کو کنایا بھی جو کہا جا رہا ہے وہ مجازن کہا جا رہا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ بینونت کی پھر آگے کئی انواع ہیں. جدائی، حرمت، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس نے کہا انتی بائن، ابھی جو بولا انتی بائن، اب یہ بینونت کا تعلق کس سے ہے؟ انتی حرام. یہ حرمت کا تعلق کس سے ہے؟ حرمت عمل کس میں کر رہی ہے؟ بینونت عمل کس میں کر رہی ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بینونت عمل کس میں کر رہی ہے، حرمت عمل کس میں کر رہی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، یہ واضح نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ واضح نہیں ہے. تو اب نیت کرے گا تو یہ واضح ہوگا. اب یوں کہ بھائی انتی بائن، معنی واضح تو جدا ہے، لیکن کس سے جدا ہے یہ واضح نہیں تھا. اس کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت پڑی. بات پہ توجہ دینا. کنایا میں بھی نیت کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پر بھی نیت کی ضرورت. کنایا میں اصل معنی کی تعین کے لیے نیت کی ضرورت، یہاں پر معنی کے متعلق کی تعین کے لیے نیت کی ضرورت ہے. نیت کی ضرورت دونوں جگہ پر، وہاں پر اصل معنی کی نشاندہی، یہاں پر معنی کے متعلق کی نشاندہی، لیکن نیت کی ضرورت ہے. مشابہت بن گئی. اس مشابہت کی وجہ سے انہیں کنایا کہہ دیا گیا. حقیقتاً یہ کنایات نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے. سوال یہ کہ آپ نے کہا بھائی کنایا کیا ہے؟ کنایا یہ کہ جس کی مراد واضح نہ ہو، جس کے معنی واضح نہ ہو، جس کی مراد واضح نہ ہو، وہ کنایا ہے. یہ جو کنایات طلاق جن کو آپ بولتے ہیں، یہ معنی تو ان کے بالکل واضح ہے. انتی بائن بولتا ہے، انتی حرام بولتا ہے، انتی بتہ بولتا ہے، انتی بتلا بولتا ہے. معنی تو بالکل واضح ہے ان کے، معروف ہے معنی ان کے، کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے ان کے معنی میں. تو پھر آپ ان کو کیسی کنایات کہہ رہے ہیں؟ اعتراض سمجھے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ سمی البائن والحرام ونحوہما کنایات الطلاق مجازن. یہ مجازن ہم ان کو کنایات کہہ رہے ہیں، حقیقتاً نہیں ہے. آپ نے کہا بھائی یہ کنایات کیسی ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہم مجازن کہہ رہے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا سوال یہ تھا بھائی مجازن تو کوئی مناسبت ہونی چاہیے. مناسبت کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہ مناسبت یہ ہے، آپ غور کریں، کنایا میں کیا ہوتا ہے؟ اصل معنی کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. کنایا میں اصل معنی کی تعین کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں معنی بالکل واضح ہے، اصل معنی واضح ہے. معنی کے متعلقات متعدد ہیں. معنی کے متعلقات کئی چیزیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب معنی کے متعلقات کئی چیزیں بن سکتی ہیں، اس میں اشتباہ آ گیا. اصل معنی واضح ہے، معنی کے جو متعلقات ہیں ان میں اشتباہ ہے. جب ان متعلقات میں اشتباہ ہے، ان متعلقات میں سے ایک متعلق کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت. نیت کی ضرورت ادھر بھی ہے، نیت کی ضرورت ادھر بھی ہے. مناسبت بنی نہ بنی؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اصل معنی کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت، وہاں پر اصل معنی متعین ہے لیکن معنی کا جو متعلق ہے اس کی نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت. دونوں میں فرق آیا نہیں آیا؟ فرق تو آ گیا لیکن مناسبت بنی نہ بنی؟ ادھر بھی نیت کی ضرورت، ادھر بھی نیت کی ضرورت. ادھر نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت، ادھر نشاندہی کے لیے نیت کی ضرورت. یہ ہے مناسبت. لیکن فرق بھی ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں اصل معنی، وہاں پر معنی کا متعلق. فرق ہے جس کی وجہ سے یہ حقیقتاً کنایات نہیں ہیں، مجازن کنایات ہیں. لیکن مناسبت بھی ہے جس کی وجہ سے مجازی طلاق درست ہے. پتہ نہیں بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. کیونکہ مطلب یہ حقیقتاً کنایات کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ معلومات المعانی ہیں. تو بھئی پھر ان کو کنایہ کیوں بول رہے ہو؟ لیکن ابہام اس میں ہے جن سے یہ متصل ہیں اور جن میں عمل کر رہے ہیں، بس اسی لیے مشابہ ہیں کنایات کے.
تو نام رکھے گی کنایات مجازن. توجہ ہے، بات ہے ذہن میں. ہاں تو وہ جو ابہام کی اسم ہے اصل معنی میں نہیں ہے. بائن کے اصل معنی واضح ہیں، بالکل نہیں واضح تو اس کا متعلق واضح نہیں. بھائی کس سے جدا کر رہے ہو تم؟ کس پہ حرام کر رہے ہو؟ کون سی حرمت کی بات کر رہے ہو؟ بات سمجھے ہو؟ اور اسی ابہام کے لیے محتاجی ہے نیت کی جانب. بات آپ سمجھے ہو؟ اصل میں یہ سمجھیں، یہ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ آپ ان کو کنایات کیوں کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کے معنی واضح ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور اعتراض بھی تھا. دوسرا اعتراض یہ ہے، چلے ہم آپ کی مان لیتے ہیں کنایات ہیں، تو کنایات کس سے ہیں؟ طلاق سے. کنایات کس سے ہیں؟ ذہن میں رکھنا، جو جس شے سے کنایا ہو جب مراد واضح ہو جائے تو اس والا عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی اویس کو بلاؤ، اویس اپنے معنی میں صریح ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا لفظ جو کنایہ بھی بنے، تو کنایتاً میں نے اس کے لیے استعمال کیا. اب جب مراد واضح ہو گئی، تو پھر یہی مراد ہوگا، اب فاروق ہو جائے گا. کنایہ جس سے ہو بعد از وضوح مراد، بعد از ظہور مراد، وہ اسی والا عمل کرتا ہے جس سے کنایہ ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب مثلا انتی بائن کنایہ ہے انتی طالق سے، تو انتی طالق سے تو طلاق رجی واقع ہوتی ہے. جب انتی بائن اس سے کنایہ ہے تو پھر جب واضح ہو گیا کہ انتی بائن انتی طالق سے کنایہ ہے، تو اب اس کے بعد انتی بائن سے بھی طلاق رجی واقع ہونی چاہیے نا. آپ کہتے ہو نہیں، اس سے بائن واقع ہوتی ہے. انتی حرام سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، انتی بتہ سے، انتی بطلہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر یہ کنایات ہیں تو پھر ان سے طلاق رجی واقع ہونی چاہیے، کیونکہ کنایہ بعد از ظہور مراد اصل والا کام کرتا ہے جس سے کنایہ ہے. جس سے کنایہ اس سے رجی، اس سے بائن. پھر یہ اس سے کنایہ تو نہ بنا، اعتراض بنا نہیں بنا. سمجھو بات کو، دوبارہ سمجھے توجہ سے. کنایات طلاق کے کنایات ہونے پر ایک اعتراض گزر گیا کہ بھئی یہ معلومات المعانی ہیں، ان کو آپ کیسے کنایات کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا بھئی یہ مجازن ہم نے کہا ہے. اسی پر ایک اور اعتراض بھی ہے کہ اگر آپ ان کو کنایات مانتے، کنایات طلاق کو، چلو ہم تمہاری مان لیتے ہیں، جیسے بھی تم نے ان کو کنایات کہہ دیا. اگر یہ کنایات ہیں، کنایہ تو جب اس کی مراد متعین ہو جائے تو اصل والا کام کرتا ہے. تو انتی بائن اگر کنایہ انتی طالق سے رجی، انتی بائن سے رجی ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں انتی بائن سے بائن ہوتی ہے. انتی حرام سے رجی ہونی چاہیے اگر یہ انتی طالق سے کنایہ ہے، تو انتی بتہ سے، انتی بطلہ سے. یہ سارے جب کنایات بول رہے ہو، کنایہ ہے تو پھر جس سے کنایہ ہے اس سے رجی، اور کنایہ سے بائن کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھے بات نہیں؟ تو اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو کنایہ کہہ دیا وہ مجازن کہہ دیا. یہ کنایات نہیں، یہ انتی طالق سے کنایات نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ انتی طالق سے کنایات نہیں ہیں، ہم نے انہیں کہہ دیا کنایہ مجازن، اس لیے کہ وہ جو متعلق تھا، معنی کا جو متعلق تھا، اس کی نشاندہی میں نیت کی ضرورت پڑ رہی تھی. اس مناسبت سے ہم نے ان کو کنایات کہہ دیا، ورنہ کوئی کنایہ نہیں ہے. یہ انتی طالق سے کنایہ نہیں ہے. یہ اپنے معنی میں عمل کر رہے ہیں، اپنے معنی میں استعمال ہیں. بات پہ توجہ دینا اکرام جی. تو اپنے معنی میں مستعمل ہے، انتی طالق سے کنایہ نہیں ہے. توجہ رکھنا. انتی طالق سے جب طلاق دے دی تو رجی ہوئی. انتی حرام چلو لے لیتے ہیں، بات زیادہ واضح ہوگی. اب انتی حرام اپنے معنی میں عامل ہے. انتی حرام سے اگر ہم طلاق رجی بنائیں تو کیا بیوی شوہر پہ حرام ہوگی؟ ہوتی نہیں ہے. اور رجی میں تو حرام نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے نا. بغیر نکاح کے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تمام ازدواجی تعلقات کا قیام جو ہے وہ طلاق رجی کی صورت میں عدت کے اندر وہ قائم کر سکتا ہے.
हुर्मत कहाँ से हुई? हुर्मत नहीं है ना। अंत हराम बोला तो अब अगर वो उस औरत उस पर हराम ना हो तो अंत हराम ने अपना माना ही अदा नहीं किया। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हमने कहा अंत हराम बोला है, मुराद मुतय्यन करने के लिए नीयत की ज़रूरत है। हो गई नीयत, पता चल नीयत से मुराद वाज़ी होगी भाई इसने वो उक़्दे निकाह के मामले में ये बात की थी। अब अंति हराम अपने माना का अमल, अपने माना के हिसाब से अमल करेगा, इसके माने हुर्मत के, और वो तलाक़ बाइन की सूरत में साबित हो सकती है, तलाक़ रजी की सूरत में साबित नहीं होती। इसे होगी एक लेकिन होगी बाइन। 3 की नीयत करे तो वो मसला एक अलग है। बात है जहन में। अंति बाइन कहा तू मुझसे जुदा, तो जुदाई तो होगी तलाक़ बाइन में, तलाक़ रजी में होती नहीं है। बात समझे नहीं? तो ये बात जहन में रखें। अंति बाइन, अंति हराम, अंति बत्ता वगैरह ये अंति तालिक से किनाया नहीं है। अगर अंति तालिक से किनाया हूँ तो फिर इनसे तलाक़ रजी होनी चाहिए। रजी का ना होना, बाइन का होना, ये दलील है इस बात की कि अंति तालिक से किनाया नहीं है, ये अपने मानी में आमिल हैं। वो जो नीयत की ज़रूरत पड़ी थी, माना का मुताल्लक मुतय्यन करने के लिए नीयत की हाजत पड़ी थी। फारूक समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक हो गया, बात आ गई ज़हन में? माना करें। और इसी इबहाम के लिए मोहताजी हुई नीयत की जानिब। तो जब इबहाम ज़ायल हो गया, नीयत से अमल वाजिब है इनके अपने मुक्तज़यात पर, इनके अपने मुक्तज़यात मूजबात, उन पे अमल ज़रूरी है। ठीक है, बग़ैर इसके कि इन्हें इबारत बनाया जाए सरी से। ये सरी से इबारत नहीं है, अंत तालिक से इबारत नहीं है, और इसीलिए हमने इनको बनाया बवाइन। ये तलाक़ बाइना बनेंगी, तलाक़ रजिया नहीं बनेंगी। मसला समझे हो नहीं समझे? ये तलाक़ बाइन बनेगी। इस किनायात कुछ ऐसे किनायात हैं जिनमें तलाक़ रजी भी होती है, इल्ला से आगे उनको बयान कर रहे हैं। बात समझे? खुलासा ये एक बार फिर समझ लो कि एक एतराज़ तो ये हुआ था भाई आप इनको किनायात कैसे कह सकते हैं जबकि मालूमातुल मानी है। दूसरा ये एतराज़ हुआ कि अगर ये किनायात हैं तो फिर अंति तालिक से रजी, तो इनसे बाइन कैसे? तो उसका जवाब दिया हमने, जो किनायात बोल दिए इनको, ये तो मजाजन बोल दिए, किनायात नहीं है। मजाजन क्या मुनासबत थी? वहाँ पर असल माना की निशानदेही के लिए नीयत की हाजत है, यहाँ पर माना के मुतल्लक़ की निशानदेही के लिए नीयत की हाजत है। ये नीयत की मोहताजी, ये मुनासबत थी, जिस मुनासबत की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको किनाया बोल दिया। बात आप समझे? अब उसके बाद ये कि जब ये अंति तालिक से किनायात नहीं है, ये ख़ुद अपने माना में आमिल है, अपने माना के लिहाज से अमल है, लिहाजा अब नीयत के ज़रिए मुतल्लक़ की हमने निशानदेही करनी है। जब पता चल गया इसने मुतल्लक़ बनाया है निकाह को, वस्ल निकाह को, मुतल्लक़ हमें पता चल गया उसकी नीयत से। जब मुतल्लक़ की हमें ख़बर मिल गई नीयत से, तवज्जो रखना, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इसको अपने माना में आमिल मानेंगे। अपने माना को देखो तो अंति तालिक, अंति बाइन बैनूनत साबित होती ही तलाक़ बाइन में, रजी में होती नहीं। अंति हराम में ज़्यादा वाज़ेह है, हुर्मत तलाक़ बाइन में साबित होगी, तलाक़ रजी में तो हुर्मत होती नहीं। समझो बात? ठीक है।